बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप मुलाज़ा कर रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के हवाले से अहम तरीन जो ख़बरें थीं, पंजाब असम्बली की मुबैना तहलील, वज़ीर आला पंजाब के तरफ से एतमाद का वोट लिए जाने या अपोजिशन की जानिब से जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश करने के हवाले से जो गहमा गहमी थी, जो महाज़ाराई थी और जो भी कार्रवाई जारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई थी। आज नाजरीन, पंजाब असम्बली में भी गहमा गहमी दिखाई दे रही है, सरगर्मी बहुत हो रही है, इजलास जारी है और तारीख़ भी जो लाहौर हाई कोर्ट में है इस केस की समाअत के हवाले से वो भी सर पे आन पहुंची है। लेकिन एक और अहम खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनके जो वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं वो गर्म तरीन मौजू है। ये मौजू बहस बना हुआ है। आज सारा दिन और रात भी ये सूरत हाल रही कि इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो किसी वक्त भी मुतवक्को है। ये जो सदाए बाज़गश्त हमें सुनाई दी है, इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या सूरत हाल है, इसका तो इल्म नहीं है और ना फ़ौरी तौर पर इस पर कुछ बहस की जा सकती है। लेकिन तज्ज़ियाती तौर पर देखा जाए तो ये ज़रूर हुआ था कि इन लोगों ने गुज़श्ता हफ़्ते इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद ये कहा था एक ख़िताब के दौरान कि जनाब ये मुझे किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है या मुझे नाअहल किया जा सकता है। तो मेरी अपने कारकुनों से, पीटीआई के वर्कर्स से ये गुजारिश है कि वो फ़ौरी तौर पर ऐसी सूरत हाल अगर पैदा होती है तो वो मैदान में निकलें, सड़कों पे आ जाएं, एहतजाज करें, मुज़ाहरे करें और हुकूमत पर जो है वो अरसा हयात तंग किया जाए। तो ये सिलसिला अभी गिरफ़्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन ये इब्तदा ज़रूर है गिरफ़्तारी की या इमरान ख़ान को नाअहल करने की। और उस सूरत में क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किस तरह की कॉल दे रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन इस पे फ़ौरी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि गुज़श्ता 15-20 रोज़ के दौरान पीटीआई की मकबूलियत या इमरान ख़ान की जो मकबूलियत कहा जाए उसको तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। उसमें कमी शायद सोशल मीडिया की वजह से है या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसकी खबरियत के हवाले से है, ये बात की बात है। लेकिन असल वजह ये है कि इमरान ख़ान साहब के जो 2-3 ऊपर तले जो बयानिए थे उनमें जो तब्दीली आई है, जैसे लोग यू टर्न के नाम से याद कर रहे हैं, वो शायद मेरा ख्याल है कि बड़ी वजह बन सकती है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का कोई जिक्र ही नहीं है कि उसके तोड़ने में क्या अमर माने है, उसे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा। अब पंजाब को फोकस जिस अंदाज से किया गया है, वैसे तो इमरान ख़ान साहब और उनके इत्तेहादी जो काफ लीग है वो तो अपनी सरगर्मी जारी रखे हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो काम किया है कि वो उसके वफाकी वज़रा और मुशीरान वफाक के जो हैं और बहुत अहम मरकज़ी रहनुमा जो हैं वो उन्होंने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। ये जो है ये बिला मकसद नहीं है। और आज आपको मालूम है कि जो सूरत हाल बनी पंजाब असम्बली के इजलास से पहले, इजलास अभी शुरू होने वाला था कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के जो तर्जुमान हैं, वफाकी तर्जुमान अता तारड़ साहब, वो पंजाब में भी पहले तर्जुमान रहे हैं, हुकूमत के सूबाई तर्जुमान थे, वफाक में तर्जुमान है। जब से पंजाब में हुकूमत की तब्दीली हुई है वो बतौर तर्जुमान हमज़ा शहबाज बड़े अरसा उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जितना अरसा वो रहे वज़ीर आला। उस दौरान भी उनकी कारकर्दगी खासी अहम थी और काफ़ी लोगों जो है ना उन्होंने इस पे जो है उन पे जहाँ तनकीद की वहाँ तारीफ़ व तौसीफ़ भी होती रही। पार्टी के ज़राए जो हैं वो उनको एडमायर करते रहे तारड़ साहब को। आज जब तारड़ साहब ये आए हैं यहाँ इस जगह पे पंजाब असम्बली में, तो सूरत हाल नाजरीन ये बनी कि असम्बली के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने असम्बली के गेट पे तारड़ साहब को रोक लिया। कुछ ही देर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी वहाँ पहुँच गए और अरकान असम्बली जो है मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, उनकी बड़ी तादाद वहाँ जमा थी। नारेबाजी शुरू हुई, धक्कम पेल शुरू हुई और इस दौरान जो है ना वो जूतम पेल भी होने लगी थी। लेकिन खुदा का शुक्र ये है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मामला और नौबत इस हद तक नहीं पहुँची और सिप्तैन खान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने इंटरवीन किया और उनकी मुदाखलत के बाद जो है मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही वफद जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक की क़यादत में वो सिप्तैन खान साहब से मिला और मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। और अता तारड़ को जो है स्पीकर साहब ने ख़ुद इजाज़त दी और वो अंदर भी तशरीफ़ ले आए और वहाँ आके उन्होंने इजलास की कार्रवाई देखी। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल थी, इससे मामलात कुछ बिगड़ते दिखाई दे रहे थे और वो जो पंजाब असम्बली में तू तकार का मामला था असम्बली के बाहर या अंदर, वो मामला बिगड़ सकता था और ये हाई कोर्ट के फ़ैसले से कबल ही कोई गहमा गहमी जो है वो गर्मा गर्मी में तब्दील हो सकती थी। लेकिन उसको काबू कर लिया गया और बड़ा अच्छा ये जो है
معاملہ رہا، خوش آئند رہا، وگرنہ یہ اگر بات بگڑ جاتی اور بڑھ جاتی تو شاید اس کے نتائج جو تھے، عواقب جو تھے وہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات، بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اچانک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما جہانگیر ترین جو ہیں وہ اور علیم خان دونوں اچانک ایکٹیو ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین کی تو آج ملاقات بھی ہو گئی ہے سلمان شہباز صاحب سے۔ میاں شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں، ان کے دوسرے صاحبزادے پہلے حمزہ شہباز ایکٹیو تھے، آج جو اچانک یہ انٹری ہوئی ہے سلمان شہباز کی شکل میں، اسے سیاسی حلقے اور تجزیہ کار جو ہیں وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کل چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم کرنے کے لیے، میں نے گزشتہ روز کی ویڈیو میں یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف نیچے لانے کے لیے یہ زرداری فارمولہ جو میدان میں آیا ہے، اور یہ اس کے آفٹر شاکس کہنا چاہیے، زرداری صاحب کی اور شجاعت صاحب کی جو ملاقات لاہور میں 2-3 ملاقاتیں تھیں، اس کے آفٹر شاکس میں یہ شامل تھا، اور یہ طریقہ کار اپنایا گیا کہ مقبولیت کو کم کرنا اگر ہے پی ٹی آئی کی، تو آپ کے لیے آسان ترین حل یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے ایک نئی جماعت کھڑی کی جائے۔ اور وہ نئی جماعت کی اگرچہ تردیدیں اور وضاحتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ برقرار ہے کہ ایک نئی جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے، بالخصوص جنوبی پنجاب میں، پہلے تو یہ صرف یہ تھا کہ پنجاب میں یا لاہور جو دارالحکومت ہے پنجاب کا، اس میں ان کو کوئی ڈنڈ ڈالا جائے اور یہاں سیاسی سرگرمی کی جائے، لیکن وہ سیاسی سرگرمی شاید اتنے کارگر ثابت نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا جی جنوبی پنجاب کی وکٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 30-40 ایم این اے پی ٹی آئی کے اور کوئی 50 ایک ارکین پنجاب اسمبلی جو ہے، اگر ان کی وفاداریاں تبدیل کر دی جائیں یا نئی جماعت میں شامل ہو جائیں، یا وہ سیٹیں جو تحریک انصاف کی اتنی تھیں، اس تعداد میں تھیں، ان کو کم کر لیا جائے، تو یہاں جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی مضبوط جماعت کے طور پر نہیں سامنے رہے گی۔ اگلے الیکشن کی یہ تیاریاں ہیں، الیکشن کمیشن نے فہرستوں کا کام مکمل کیا ہے، اب بلدیاتی انتخاب کی فہرستیں بھی بیک وقت تیار ہو رہی ہیں، اور عام انتخابات جو ہیں ان کی فہرستوں کی تیاری بھی شروع ہے۔ الیکشن کمیشن نے حد بندی جو ہے اس کا کیا ہے، کوئی اگر حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو اس کا تعین کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹیویٹی جاری ہے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی میں جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا حل کیا نکلتا ہے، کس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے، جنوبی پنجاب کی جو نئی جماعت کی افواہیں ہیں یا خبریں ہیں جو گردش کر رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد متوقع رد عمل کیا ہو سکتا ہے اگر گرفتاری ہوتی ہے تو، اور یہ وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے ہیں اس کا مستقبل کیا ہے، عدالت عالیہ پنجاب اسمبلی کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتی ہے، گورنر صاحب کے اقدام کو چیلنج کیا گیا ہے، اس سے کیا بنتا ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جن میں سے ہم نکلیں گے تو کوئی ایسا سیاسی جو پیش منظر ہے اس کے بارے میں کوئی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ ایک بڑا اچھا جو اقدام ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے معاشی اشاریے مل رہے ہیں جن سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو ابتر صورتحال تھی معیشت کی اس میں کچھ بہتری آئی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے، چائنا نے، جرمن نے، انہوں نے وعدے کیے ہیں، وعدے وعید ابھی ہوئے ہیں، ابھی آرمی چیف صاحب ہمارے دورہ کرنے گئے تھے سعودی عرب کا، تو وہاں بھی یہ کہا سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ جنیوا کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں متاثرین سیلاب کا کیس بڑے مدلل اور ٹھوس انداز میں پیش کیا ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے، اسے بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ایک اور اس میں خوش آئند امر یہ ہے جو اس کو ایڈیشن کہا جا سکتا ہے، یہ پلس ہوا ہے، اور وہ جو بزنس پلس جسے کہتے ہیں وہ بزنس پلس یہ ہے کہ لاہور میں کل ایک 3 روزہ ایکسپو جسے فیوچر فیسٹ کا نام دیا گیا وہ ختم ہوئی ہے۔ ایک معروف ہمارا آئی ٹی کا ادارہ ہے جو ابھی ریسنٹلی ویسے وجود میں آیا تھا لیکن گروتھ اس کی بڑی تیز تھی، اور وہ ایجاد لیبز جو ہے اس کے روح رواں ہیں، ہمارے سابق ساتھی تھے، بڑے معروف اخبار نویس تھے اعظم ملک صاحب، ان کی جانب سے 3 روزہ جو فیوچر فیسٹ ہے اس کا انعقاد ایکسپو سینٹر لاہور میں کیا گیا۔ اس میں کوئی 150 تقریباً غیر ملکی مندوبین تھے، اور 3 روز میں 50,000 سے زائد لوگوں نے جو ہے یہ نمائش وزٹ کی ہے۔ آئی ٹی کے بڑے بڑے ادارے، جتنے بڑے ادارے ہیں، پنجاب کا انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ سمیت وفاق اور پنجاب کے بڑے سرکاری غیر سرکاری ادارے، معروف کمپنیاں، اور آئی ٹی کے وہ ماہرین جو عالمگیر شہرت کے حامل ہیں، ان کی شرکت اس میں ہوئی ہے، یہ بڑی اہم بات تھی۔ اس میں وہاں تقریباً $100 ملین کے جو معاہدے ہیں
وہ کیے گئے ہیں۔ اسی فیوچر فیسٹ کے تسلسل میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز رائی نے آج ایک MOU سائن کیا ہے۔ PITB کے اعلیٰ افسران ان کو یہاں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بلایا گیا، اور ایک ملیشین کمپنی ہے، بڑی معروف کمپنی ہے سکلز، وہ کمپنی جو ہے اس کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جو پاکستان کے IT کے نوجوان ہیں، IT سے متعلق نوجوان جو ہیں، ان کو 10 لاکھ نوجوانوں کو یہ تربیت دی جائے گی، اور یہ مفت تربیت ہوگی۔ ان کو یہ سکھایا جائے گا کہ جی کس طریقے پہ، کس انداز سے جو ہے IT اپنے ہمارے لیے، ہماری قومی پیداوار جو ہے، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی جو ہے، اس میں ممد و مومن ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ جو IT کے ماہرین ہیں، یہ پاکستان میں جس طرح اب یہ بچے جس نے یہ فیوچر فیسٹ کا اہتمام کیا ہے، یہ آرزش اعظم ملک جو ہیں، اس نوجوان نے جو جس انداز سے یہ پہلے بھی نمائشیں کرتا رہا ہے، پاکستان سے باہر بڑی اس نے نمائشیں کی ہیں، یہ بالکل نوعمر شخص ہے، اور اس کو عالمگیر شہرت بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے جس انداز سے یہ بزمارائی کیا IT کے حوالے سے، اور بڑے بڑے اس کو کمپنیوں کو انوائٹ کیا، غیر ملکی ادارے جو ہیں ان کو انوالو کیا، وفاقی اور صوبائی انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو ہیں وہ آئے، سرکاری نجی ادارے اور جو IT سے متعلق ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ تو اس نوجوان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ دیکھ کے لوگ حیران تھے، اور ہر سطح پہ اس کی پذیرائی بھی ملی ہے، اور اس کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے کہ آرزش ملک جو ہے اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس نے ایک طرف تو پاکستان کی سرزمین پہ غیر ملکی نوجوانوں کو جو ہے اور IT کے ماہرین کو اکٹھا کیا ہے، دوسری جانب پاکستانی نوجوانوں کو اس ترغیب کی طرف لایا ہے۔ یہ ترغیب اس نے دی ہے نوجوانوں کو کہ وہ IT میں ان کا ہمارا مستقبل ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے اس نوجوان کی جو بات ہمیں پسند آئی، اس نے برملا وہاں اعلان کیا ایکسپو کے اختتام پر، اور اس نے اور جہاں بہت سی گفتگو کی ہے اس میں یہ اس نے کہا جی کہ مجھے بڑے اداروں کی طرف سے، بڑے ممالک کی طرف سے یہ آفر ہوئی ہے، حکومتیں مجھے کہتی رہی ہیں کہ آپ ہمارے وطن میں آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہاں آ کے یہ IT جو ہے سنبھال لو ہمارا۔ تو اس نے کہا جی میں نے واضح انکار کر دیا، میں نے کہا جی میں جو ہے اپنے وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتا، میرا اڑنا بچھونا، رہنا سہنا، مرنا جینا سب پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور اس نے پاکستان کو اپنا جس انداز سے والہانہ عشق کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اس پہ یہ نوجوان قابل ستائش بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ اس نے اور بہت سے کام ایسے کیے جس نوجوان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان کو جو ہے وہ مقبولیت ملی ہے۔ اور IT کے میدان میں جس انداز سے اس کو انہوں نے دوسرے ممالک کی کمپنیوں نے ایڈمائر کیا ہے، اس پہ سے جو ہے نا پاکستان کے نام میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کا وقار بھی بڑھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آرزش ملک جو ہے اس طرح کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور ایسے میدان جو تعلیم کے بھی ہیں اور تربیت کے بھی ہیں، ان میں اگر ہم اپنی خدمات انجام دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے یہ جو ابتری کی حالت تھی، آج کل معاشی صورتحال ہے، اس کو بہتری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ سیاسی اور معاشی دونوں تجزیے پسند آئے ہوں گے، اور آئندہ بھی آپ ہمارا یہ جو YouTube چینل ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔